अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। कल डिफेंस डे था पाकिस्तान में, जिसका टेलीविज़न पर बहुत ही धमाकेदार चर्चा था। जैसे शहबाज शरीफ की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत जाने पर करोड़ों अरबों के इश्तहार चल रहे थे उनके अजीम कारनामों पर। तो डिफेंस डे के भी ऐसे इश्तहार चल रहे थे, जिसमें एक इश्तहार बहुत दिलचस्प था। तराना था असद जहां की आवाज़ में, जिनकी आवाज़ में हम बचपन से एक नौहा सुनते हैं मुहर्रमों में, घबराएगी ज़ैनब। आप लोगों को सबको याद होगा। तो काफ़ी देर बड़ी परेशानी रही, फिर गौर किया तो पता चला वो वाकई असद जहां है। फिर उनका नाम भी आया, वो नगमे मुसलसल चल रहे थे। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि हमारे जंगी नगमे हमेशा उर्दू और पंजाबी में होते हैं। आपने कभी सिंधी में, बलोची में और पश्तो में नगमे नहीं सुने होंगे। पता नहीं ये लोग कम मुहिब वतन हैं या अहले उर्दू, और ये पंजाबी ही सिर्फ पाकिस्तान के मतवाले और रखवाले हैं। फिर एक इंटरव्यू देखा मोहतरम जनाब मोहसिन दावड़ साहब का। क्या क्या इंकिशाफात थे। एजाज सैयद ने उनका इंटरव्यू किया था कि जो पार्टियां बाहर नारे लगाती हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, वो इन कैमरा इजलासों में बैठकर उनकी मर्ज़ी के अहन मुताबिक हाँ में हाँ मिलाती हैं और टीटीपी से मुज़ाकरात की इजाज़त देती हैं। और उन पार्टियों ने ये इजाज़त दी जिनके यहाँ लाशों के ढेर हैं दहशत गर्दी के पस मंज़र में, इंक्लूडिंग बशीर बलोर से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक, और जाने कितने सैकड़ों। तो जो डिफेंस डे पर ट्विटर पे तो एक ऊधम था, और व्हाट्सएप ग्रुपों में तो ये कमाल दुआ, इज्तिमाई दुआ हो रही थी एक व्हाट्सएप ग्रुप में कि सब दुआ करें, मिलकर दुआ करें कि डिफेंस डे पे कि या अल्लाह हमें भी डिफेंस में प्लाट दे। उस दुआ में मैं ख़ुद भी शामिल हुआ कि 2 किनाल का न सही, वो सब तो 2 किनाल के प्लाट की दुआ मांग रहे थे। मैंने कहा कि एक ही प्लाट ना मिल जाए, एक पोर्शन ही मिल जाए तो आखिरी उम्र यहाँ गुजार लेंगे। फिर जो सबसे दिलचस्प तरीन बात है कि आप ट्विटर पे जाइए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पर बड़ी गुफ्तगू होती है आजकल कि यहाँ इनकलाब की ज़रूरत है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे इनकलाब की ज़रूरत है, और तहबाला कर दो, मार डालो, काट डालो और शोर। दूसरी तरफ हालत ये है कि आज़ाद कश्मीर में के कल 7 शहरों में बड़े मुजाहरे हुए। महंगाई के, आटे की महंगाई, चीनी की महंगाई, बिजली की महंगाई, और बहुत ही मुनज़्ज़म पैमाने पर। मगर मीडिया पर वही गुफ्तगू थी कि अलवी से कौन से 2 अहम लोग मिले हैं कि वो इंतखाबात मांगते मांगते रुक गए हैं, और अब तो वकला भी बाहर आ रहे हैं कि जी इंतखाबात होने चाहिए। और तहरीक इंसाफ तो बहुत पहले से मांग रही है, और मुल्क में बड़ा, अगर इंतखाबात नहीं हुए 90 दिन में तो क़यामत बपा होने जा रही है। काश ये प्रोग्राम जो टेलीविज़न पर आते हैं कुछ इस तरह के होते कि डायरेक्ट उनसे सवाल पूछा जा सकता, इन अजीम दानिश्वरों से, कि हुजूर ये बताइए कि इन इंतखाबात से पहले कभी कुछ निकला, अभी अब कुछ निकल सकता है कि खान साहब की हुकूमत के दौरान और उससे लेकर अब तक जो रही सही कसर थी इस जमहूरियत पर, उनके कब्ज़े और कंट्रोल की, वो मुकम्मल हो चुकी। ऐसे में आप कोई भी इंतखाबात करा लें, क्या ये मुमकिन है? तो बात कर रहा था मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो बीच में मीडिया आ गया। तो मेरा जी चाहा कि मैं यहाँ लोगों से पूछूं जो जगह जगह गुफ्तगू कर रहे हैं कि आप लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन की
وجہ بنیں گے جن کے درمیان جو ٹیوٹر کا ٹرینڈ ہے وہ صدیق جان ہو، اور ایک عوام آبادی نئے ہٹلر کو چاہتی ہو، جس کی جیل میں دیسی مرغی کھا رہا ہو، دیسی گھی میں کھا رہا ہو، اس کی چھت کی گفتگو ہو رہی ہو، اور اس کی فیسلٹیز کے لیے 14 مقدمے چل رہے ہوں۔ تو مجھے فرینچ ریولوشن بھی یاد آیا، اور مجھے ہٹلر بھی یاد آیا کہ جب ہٹلر کا اقتدار آنے سے پہلے جب وہ جلسے کرتا تو لاکھوں لوگ جمع ہوتے تھے، اور وہ بولتا تو سکوت کا ایک عالم ہوتا تھا سننے کے لیے۔ اس کے مخالفین کو عام آدمی ہی اٹھ کر مار دیتا تھا، اور اس کے خلاف لکھے جانے والی 20,000 کتابیں جلائی گئیں، اور اس کے کہنے پر لوگ اپنی جان دے سکتے تھے۔ پھر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اس ہٹلر کی بدولت 5 کروڑ سے زیادہ لوگ یورپ میں مرے، جاپان میں مرے، روس میں مرے، برما میں مرے، اور پھر منہ چھپا کر بھاگ گیا۔ اور جرمن، جاپنیز آج تک نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اور چھپ چھپ کے روتے ہیں۔ میں اس کے اور دوسرے آسپیکٹ میں نہیں جاؤں گا۔ اور جو فرانس کے انقلاب کی بات کرتے ہیں اس ملک میں، انہوں نے کبھی فرانس سے انقلاب فرانس، فرینچ ریولوشن پڑھا بھی ہے کہ وہ اسے لانے والے کون تھے، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ انتہائی مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ ان کے ہاں سیاستدان اس انقلاب کی وجہ نہیں تھے، اور اس انقلاب کی وجہ غربت بھی نہیں تھی۔ جو آس پاس یورپ میں جو بادشاہتیں اس وقت قائم تھیں، اور وہاں کے عوام کے جو حالات تھے، تو فرانس کے عوام کے حالات ان سے کہیں خراب نہیں تھے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ تاریخ گواہ ہے اس پر۔ بات یہ ہے کہ ان کے ہاں انقلاب کی تیاری ایک زمانوں سے ہو رہی تھی، اور انقلاب کی تیاری اس ملک کے، اس زمین کے سوچنے والوں نے کی تھی، روسوں نے، والٹیئر نے، اور ان جیسے بہت سارے لکھنے والوں نے، بولنے والوں نے، سوچنے والوں نے، سائنسدانوں نے۔ اور جو فرینچ ریولوشن ہے اسے پڑھ لیں کہ اس کے لانے والوں میں جتنے بھی لوگ تھے، اس میں روسو اور والٹیئر کے چاہنے والے، ان کو پڑھنے والے، ان کو فالو کرنے والوں کی ایک بڑی اکثریت تھی۔ چاہے وہ کمپلین، کیا نام اس کا، مجھے نام بھی یہ نہیں آتا، جو انقلاب کے بعد ہر بندے کو شبے میں مروا دیتا تھا کہ کہیں یہ بادشاہ کا آدمی نہ ہو، کیونکہ اراؤنڈ میں یورپ میں پورے میں بادشاہتیں تھیں، تو ڈر یہ تھا کہ وہ اس بادشاہت کے گرنے سے اپنی بادشاہت کو خطرہ سمجھتے ہوئے کہیں اس کی مدد کو نہ پہنچ جائیں، تو جس پہ شک ہوتا تھا مروا دیتا تھا۔ پھر اس سے خود بھی پھانسی ہوئی۔ تو اور وہاں میں نے کہا نا کہ غربت نہیں تھی وجہ، لیئرز تھیں کنٹرول کرنے والوں کی۔ ایک تو بادشاہ تھا، ایک اس سے پوچھے ایک نوبیل کلاس تھی جو یہاں اشرافیہ کہلاتی ہے، اور پھر ایک کلرجی جو ملائیت کہلاتی ہے، کہ جو کھاتا تھا خونی طبقہ، جو نوبیل کلاس یا اشرافیہ تھی، بادشاہ تھا، تو اسے یہ کلرجی جو ہے، یہ ملائیت جو ہے، اسے کنٹرول کرتی تھی، اس کا کتھارسس کرتی تھی، اور نچلے طبقے سے، کسانوں سے، مزدوروں سے، کلرکوں سے جو غربت کی زندگی گزارتے تھے، ان سے کہتی تھی کہ تمہارا مقدر ہے، یہ رب نے یہ تمہارے لیے لکھا ہے۔ جیسے اب ہمارے یہاں نا کہ شکر کریں، صبر کریں، اور اس کی اطاعت کرتے رہیں کہ تمہاری قسمت میں یہی لکھا ہے، رب تمہیں آزما رہا ہے، اور تم ایک آزمائش کے دور سے گزر رہے ہو۔ بالکل یہی کہ اشرافیہ ایسی لوٹتی تھی، سارا کھا جاتی تھی، قوانین اپنے حق پہ بناتی تھی، یہاں تک کہ اپنی اسمبلی بھی بنا لی تھی، بادشاہ کے بھی خلاف ہو گئے تھے، اور ایک لمبی کہانی ہے پھر وہ۔ تو
سب سے پہلے دعا کریں، مل کے دعا کرنی چاہیے، اجتماعی دعا، کہ انقلاب فرانس جیسی کہ یہاں کوئی چیز نہ آئے، کہ لاکھوں لوگ مارے گئے تھے، سر قلم کیے جاتے تھے، دیواروں پر، چوراہوں پر، دروازوں پہ لٹکائے جاتے تھے۔ اب وہ دور نہیں ہے، یہ تعلیم کا دور ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرا جی کرتا ہے، میں دکھاؤں گا، کوشش کروں گا کہ میں آج کل جس علاقے میں رہتا ہوں، ہزاروں بچہ، ہزاروں کی تعداد سے اسلام آباد کے جہاں سے پہاڑ شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے نتھیا گلی تک تو میں گواہ ہوں کہ ہر 10-20 فٹ پہ بچے کھڑے ہیں، ہار بیچ رہے ہیں، بچیاں کھڑی ہیں معصوم۔ یہ جمہوریت کی پیداوار ہے یا ان جابر جنرلوں، حکمرانوں کی؟ اور یہاں انتخابات مانگے جا رہے ہیں کہ ووٹ کی تقدیس معلوم ہے کسی کو؟ جمہوریت پتہ بھی ہے کسی کو یہاں؟ یا آئین کا پہلی شق سے پہلے آرٹیکل سے لے کے 39 تک کیا لکھا ہوا ہے، اس میں عوام کے کیا حقوق ہیں، کتنوں کو پتہ ہے؟ یا یہاں آئین پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آرمی چیف نکلتا ہے تو ڈالر 16 روپے سے 17 روپے سستا ہو جاتا ہے، اور نعرے بازی شروع ہو جاتی ہے، اس ٹاؤٹ باہر آ جاتے ہیں کہ آرمی چیف نے حکم دیا، تو ISI چیف نے اور ان کے DGC نے پھر ڈنڈا لہرایا اور 17 روپے کم ہو گئے، اور ابھی 10 روپے اور کم ہوں گے۔ مطلب پچھلی حکومت، جانے والی نگراں حکومت، جس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ان کی تو کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ تو کوئی عوام نہیں ہے، اور پھر موسٹ جونیئر وزیر اعظم ہے جس کو میں تو نہیں سمجھتا، بہت ایماندار ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے، نہ کوئی تجربہ ہے زندگی کا، نئے نئے سینیٹر ہیں، بس ان کے قریب ہیں، ان کے تھاٹ کے ساتھ ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے بڑا یہاں ایشو جو اب بن گیا ہے نا، کہ یہ بہت پرانی باتیں ہیں۔ ہمارے ایک صحافی کبھی دوست ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے دلچسپ واقعہ سنایا کہ ایک یوگانڈا کا کوئی آرمی چیف یہاں سے گزر رہا تھا، تو کراچی میں اس کا کوئی اسٹے تھا، کچھ ٹرانزٹ میں 2-3 گھنٹے کا، تو ہمارے کچھ بریگیڈیئر اور کچھ لوگ وہاں ان کے استقبال کے لیے، ان کے ساتھ کمپنی دینے کے لیے پہنچے۔ تو ان سے پوچھا کہ ہمارا ایک دوست ہوتا تھا جو اس نے ہمارا کورس کیا تھا، یہ وہ، تو اس نے کہا نو 3-4 بار کہا۔ تو پھر انہوں نے اس کی اور ڈسکرپشن بیان کی، تو انہوں نے کہا کہ لو، ونس نیو آرمی چیف came into power, the army is new completely۔ تو وہ مائنڈ سیٹ یہاں پر ہے کہ نیا آرمی چیف آئے گا تو بالکل نیا، سب کچھ نیا ہو جائے گا، یہاں پورا نظام بدل جاتا ہے، نئے پالیٹیشین آ جاتے ہیں، نئے ڈاکٹرائن آ جاتی ہے، اب ان کی نئی ڈاکٹرائن کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو سب سے خوف کر دینے والی بات ہے، وہ ہر تقریر میں بیان کرتے ہیں، قرآن سے حوالے لے کر آتے ہیں، اور یہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ بھوک اور خوف سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ تو ٹویٹر پہ لوگ عام پوچھتے ہیں نا کہ یہ غریبوں کو ہی آزمایا جاتا ہے، یہ اشرافیہ اور ملا کو کیوں نہیں آزمایا جاتا؟ اللہ جو ہے صرف غریبوں کے خلاف ہے، اور ان کی آزمائش کے لیے ہی یہ دنیا اور یہ کائنات اور یہ ساری کائناتیں، یہ زمین آسمان جنم دیے گئے ہیں، تخلیق کیے گئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اپنے درمیان سب سے پہلے ایک بات طے کر لیں، گالیاں ایک دوسرے کو دینے کے بجائے، شور کرنے کے بجائے، کہ دیکھیں آج کی دنیا کا جو مہذب ترین نظام ہے اور جس پر دنیا کی ایک بڑی اکثریت کا اعتقاد ہے، ایمان ہے اور یقین ہے اور بیعت ہے، وہ جمہوریت ہی ہے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے، جس میں آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اسپیچ ہے، اور زندگی کی ایون یہ کہ سم ویئر کہ کچھ کنٹریز تو بیئر آف دی آرم بھی ہے کہ یہ آپ اسلحہ لگا کے بھی گھوم سکتے ہیں۔ میرے ملک امریکہ میں ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے خلاف ایک بڑی لابی ہے، اس میں بڑے کرائسس بھی ہیں، مگر اپنی اپنی جمہوریت ہے نا۔ مگر یہ جمہوریتیں مڈل کلاس سے ہی آتی ہیں، یہ انقلاب فرانس بھی مڈل کلاس کے لوگ لے کر آئے تھے۔ مڈل کلاس سے مطلب جہاں لوگ ایک دوسرے کے مالی، سماجی
اور اخلاقی اور مذہبی معاملات سے آگاہی رکھتے ہیں، پوری خاندان کے بیک گراؤنڈ سے عام آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایکس کون ہے، وائی کون ہے اور زی کون ہے، اس کا کیا کام ہے، اس کی کیا ریپوٹیشن ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ماڈل ٹاؤن اور ڈیفینس سے کوئی آئے گلبرگ سے اور شاد باغ میں جا کر ووٹ کے لیے کھڑا ہو جائے، یا ناظم آباد میں کلفٹن سے آئے، ڈیفینس سے آئے، کے ڈی اے اسکیم سے آئے، جو وہیں سے آتے ہیں، وہیں رہتے ہیں۔ مڈل کلاس قیادت پیدا کرنے کی ایم کیو ایم کی شکل میں کوشش کی، اس کا جو حشر کیا، ایک تفصیلی لمبی ایک متنازع بحث ہے وہ۔ تو یہاں سیج ہے مکمل، اور جب تک اجتماعیت نہیں ہوگی آپ میں، آپ اپنے درمیان سے لوگ پیدا نہیں کریں گے، اپنی نمائندگی نہیں لے کر آئیں گے، مگر 2 3 4 6 کے لانے سے نہیں ہوگا، وہ کرپٹ کر دیے جائیں گے، وہ سسٹم میں جا کے ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں آپ کو درجنوں اس پر واقعات سنا سکتا ہوں کہ لوئر کلاس، مڈل کلاس سے جو لوگ آئے تو اس سسٹم نے انہیں کیسے کرپٹ کیا۔ اجتماعیت کے ساتھ اس انقلاب کے لیے کوشش کیجیے، اپنے درمیان سے، اپنے آپ درمیان وہ کوارڈینیشن قائم کیجیے۔ مثال کے طور پہ کشمیر میں اگر مظاہرے ہوتے ہیں آزاد کشمیر میں، اور وہ فرسٹریٹڈ ہوں گے نا کہ اسے مین اسٹریم میڈیا نے نہیں دکھایا، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا تو اس کھیل کا حصہ ہے، اسٹیک ہولڈر ہے۔ یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ میڈیا یہاں کہیں نہیں تھا۔ یہاں جو بھی ہے سب انہی کا ہے، کیونکہ سب کے اسٹیکس ہیں، دولتیں ہیں، اور لمبی پھر کہانیاں ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ بے وقوفوں کو اور فضول کی خبروں کو کہ آج چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا، اور عامر فاروق نے یہ کہہ دیا، اور آج عدالت میں یہ سماعت ہوگی، آج وہ سماعت ہوگی، اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ احتجاج کے لیے اگر باہر آ کے نہیں تیار ہیں، اور وہ بہتر ہے کہ آپ اس طرح نہیں آتے، کیونکہ آپ کی ایک عادت ہے کہ آپ اپنے ہی بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کی گاڑیاں جلا دیتے ہیں، آپ رستے توڑ دیتے ہیں۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، اس سے خون کی بو آتی ہے، اور پھر یہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی اگر نہیں کر سکتے، جو کہتے ہیں نا کہ کہیں برائی ہو رہی ہو تو طاقت کے زور سے روک دو، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو زبان سے منع کرو، اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو اشارے سے منع کر دو، وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانو، گو کہ وہ ایمان کی انتہائی کمزوری کی نشانی ہے۔ تو آپ اس بیڈ اگلی ورس میں سے گڈ نکال لیں، اپنے گھر کے دروازوں پہ تو باہر بیٹھ سکتے ہیں نا، اپنی پوری دیکھیں۔ اگر آپ کہیں کسی نظریے سے کتنا بھی اتفاق کرتے ہوں اور کتنے بھی ڈیڈیکیٹڈ ہوں، اگر آپ کے گھر سے 20 میل دور یا 10 میل دور یا 5 میل دور ہوگا تو آپ اکیلے جائیں گے، اور وہ بھی بہت سے نہیں جائیں گے۔ مگر آپ اپنے گھر کے دروازے پہ اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو لے کر بیٹھ سکتے ہیں نا۔ احتجاج کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کریں، احتجاج کا مقصد صرف اور صرف نیوسنس ویلی ہوتی ہے، زنجیر در ہلانی ہوتی ہے، بتانا ہوتا ہے کہ ہم کچھ چاہتے ہیں، ہماری کچھ خواہشات ہیں، ہم کہیں مجبور ہو گئے ہیں، ہم محروم کر دیے گئے ہیں، تو جو اہل حکمران ہیں وہ سنیں۔ تو اس کے لیے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ گھر کے دروازے پہ بیٹھ جائیں، اور اگر قومی اتفاق رائے ہو، کیا مہنگائی پر آپ سب کا قومی اتفاق رائے نہیں ہے؟ آپ کے گھر کی بجلی کا بل مہنگا نہیں ہے، آٹا مہنگا نہیں مل رہا، چینی مہنگی نہیں مل رہی، یہ سب ایک ساتھ فیس کر رہے ہیں نا۔ ہر گلی کا، ہر محلے کا، ہر گاؤں کا، دیہات کا، قصبے کا، شہر کا مسئلہ ہے نا۔ تو سوشل میڈیا پر اگر اپنے گروپ بنا لیں 100 200 نوجوانوں کے، اور اس کو پروموٹ کریں کہ آج ایک دن، 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد ہم اپنے گھر کے دروازوں پر بیٹھیں گے، ایک ٹائم مقرر کر کے کہ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے وہیں پلے کارڈ اٹھائیں گے، تو کوئی محلے میں ایک دوسرے کے گھر پہ حملہ نہیں کر سکتا۔
اور کوئی کسی کے اوپر گولی بندوق لاٹھی نہیں چلا سکتا. اور پھر جب گلیاں محلے بھر جائیں گے پورا ملک باہر نظر آتا ہے اس شکل میں کہ اگر سب اپنے گھروں کے دروازوں سے باہر آ کر بیٹھ جائے تو ایک لمحے کو تصور کیجئے آپ انٹرنیشنل میڈیا کا ٹرینڈ ہوں گے اس دن، اور یہ اشرافیہ ہل جائے گی، بالکل ایسے ہل جائے گی جیسے فرانس انقلاب میں ہل گئی تھی کہ ملاؤں کو اور اس اشرافیہ کو گھیر گھیر کے مارا تھا لوگوں نے. آپ کے ہاں وہی منظر ہے. میں پورے یقین سے پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہوں، جب سوچتا ہوں کہ وہاں کے سماجی معاشی اور مذہبی معاملات کو اور ساری ان گروپوں کی لڑائیوں کو اگر آپ جمع کر کے دیکھیں گے، وہ جو آپ نے سنا ہے نا کہ کیک کھا لو، تو وہ ایک بدمعاش ملکہ تھی. ٹوٹل اس کی عیاشی کے قصے سوسائٹی میں پہلے سے تھے، اس کے خلاف خواتین نے مظاہرے پہلے سے کیے، تو وہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس پورے انقلاب فرانس میں اتنے بڑے پیمانے پہ. تو آپ اپنے اجتماعیت کا مظاہرہ کریں، اپنے یہاں سسٹم کو مجبور کریں کہ مڈل کلاس سیاسی جماعتیں جنم لے سکیں. ان انتخابات سے کچھ نہیں نکلے گا، اور اس کا بیسٹ راستہ یہ کہ گاہے بگاہے وقفے وقفے سے اپنے گھروں کے باہر بیٹھیے، اپنے بیوی بچوں محلے والوں دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ جمع ہوئیے اور احتجاج کیجئے، پرامن رہیے. ایک یہی راستہ بچا ہے. اس سے ہٹ کے کچھ بھی کریں گے تو ایک ایک کر کے مار دیے جائیں گے، جیسے ہزاروں مارے جا چکے ہیں 75 سال میں. چند افراد اس ملک میں پالیسی مناتے ہیں، ٹوٹل چند افراد، اور ان کیمراز جب برسوں کے بعد کہانیاں باہر آتی ہیں اس دوران تک سینکڑوں ہزاروں مارے جا چکے ہوتے ہیں، اور وہ مرات لے کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. یہاں کوئی تبدیلی ہوتی نہیں نظر آتی. جو آپ غور سے دیکھیں منظر کو، بالکل وہی دور، باجوہ کے جانے کے بعد کا دور یا اس سے پہلے کا دور. یہاں ایک مخصوص اشرافیہ ہے جو اپنے مفادات کے لیے گھیرا ڈال لیتی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ آرمی چیف کی ملاقات کے بعد وہ تاجر کتنی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں، کیسی تعریفیں کر رہے ہیں. اور تعریف تو سب کو پسند ہے نا، اللہ کو بھی پسند ہے. کوئی ایسا ہے جسے اپنی تعریف پسند نہ ہو؟ بس یہیں سے گمراہی شروع ہوتی ہے. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.